बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की यूट्यूब व्लॉगर से लाहौर में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज करने समेत ये बहुत अहम डिस्कशन थी, मुख्तसर थी लेकिन हुई ज़रूर है। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम राइज हो सकता है या नहीं, ये उनसे क्वेश्चन किया गया। इस समेत कुछ अहम मामलात के ऊपर उन्होंने दिल की बातें की हैं, कुछ गलतियाँ तस्लीम की हैं कि इक़्तिदार के होते हुए ये वो काम है जो नहीं कर सका और क्या ऐसा है जो वो करके पछता रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आज डिस्कस की है और कुछ मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी भी बताई है कि अब अगर इक़्तिदार में आया तो क्या प्लान होगा। इनकलाब का प्लान उन्होंने बेसिकली शेयर किया कि किस तरह से वो सोच रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आ सकती है। उनकी दिल की बातें जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले थोड़ी हमारे दिल की बातें भी सुन लें। तो अजीज़ हमवतनों, पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो गए, बस एक घड़ी का मसला रह गया है। इंशाल्लाह वो भी जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि जियो न्यूज़ और उनके हामी एंकर्स और हुकूमत का जो स्ट्रैटेजिक मीडिया सेल है वो पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि दिन रात कोशिश कर रहा है कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। इतनी कोशिश कर रहा है कि अभी तक घड़ी के पता नहीं कितने मुबैना ख़रीदारों को सामने ला चुका है। रोज़ आवाम कन्फ्यूज़ होती है, ये मुबैना ख़रीदार था या वो मुबैना ख़रीदार था। बहरहाल इस तरह की सिचुएशन है और कोई पता नहीं कि आने वाले दिनों में कोई एक आध और भी मुबैना ख़रीदार आ जाए, क्योंकि बाकी तो अब कोई इशू रहा ही नहीं है। पाकिस्तान को जो जून तक 16 अरब रुपए मालियाती इदारों को बतौर कर्ज अदा करना है, वो पैसों का इंतज़ाम हो गया। डॉलर 200 से नीचे आ गया। आयशा शरीफ के कातिल भी पकड़े गए, उनकी माँ को इंसाफ भी मिल गया, पूरी की पूरी मईशत भी ठीक होगी। बस आखिरी एक मसला रह गया है हुकूमत के लिए और वो घड़ी का है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ये हुकूमत हल कर लेगी। ये एक बड़ी खबर है। मैं जानता हूँ जब ऑडियो लीक्स होती हैं बड़ी खबर के तौर पर इसे लिया जाता है, ख़ास तौर पर एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही हो, लेकिन इसे नशर किया जाना चाहिए। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ और जिनके नाम आ रहे हैं उनसे जवाब तलबी भी होनी चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से आवाम को बताने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से मीडिया उसको प्ले कर रहा है, ख़ास तौर पर एक सेक्शन, और मैं चूँकि इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और आज से नहीं हूँ, एक दिहाई से ज़्यादा अरसा हो गया, लगभग 12 साल हो गए हैं मुझे इस मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सोर्सेज के नाम पर ख़बरें कैसे फ्लोट होती हैं, कैसे सोशल मीडिया पर एकदम से ऑडियो लीक्स आ जाती हैं और फिर साथ ही एक मुबैना ख़रीदार भी आ गया, फिर साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं और ये इस वक्त हो रहा है। तो इन सारे मामलात में अवाम का कोई इशू हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई ऐसी चीज़ के आगे हुकूमत बता दे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे वजीर मशीर आके बैठते एक घड़ी को डिस्कस करते हैं, क्या आपको बताते हैं कि आपके मसाइल हल करने के लिए और क्या कुछ कर रहे हैं। ये पूरी रियासत, ये पूरी मशीनरी और किस काम में लगी हुई है। इन सारे मामलात की टाइमिंग जो है वो बहुत अहम है, इसलिए कि इस घड़ी की टिक टिक के शोर शराबे में सुलेमान शहबाज वापस आ रहे हैं और इसी वक्त इसी दौरान आ रहे हैं। रेस लगी हुई है कि इंतखाबात पहले होने हैं या फिर हुकूमती शख्सियात के केसेस ख़त्म होंगे। NRO2 की बहार चल रही है इस वक्त। मेगा करप्शन केसेस रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं एक एक करके और कहा जा रहा है कि इसलिए डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं केसेस क्योंकि सबूत नहीं है। लिख लिख के अदालतों को दिया जा रहा है कि इस केस से भी ये केस भी ख़त्म करें, ये केस भी ख़त्म करें, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या एक ऐसे शख्स को जो FIA को भी मतलूब था, NAB को भी मतलूब था, एसेट रिकवरी यूनिट को भी मतलूब था, उसकी ऐसे अचानक वापसी और फिर मुमकिन रिलीफ जो उन्हें मिल जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर भी मीडिया इसी तरह प्रोग्राम करेगा? क्या कोई सवाल उठाएगा कि ये सब क्या है? क्या पाकिस्तान में इस तरह से मामलात निज़ाम इंसाफ के चल रहे हैं? इस सवाल का जवाब चंद दिनों में आपको मिल जाएगा कि क्या मीडिया करता है इसके ऊपर प्रोग्राम्स या नहीं करता। तब तक बात करते हैं इमरान खान से ज़मान पार्क में डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों की आज होने वाली मुलाकात की। इस मुलाकात में जो सहाफ़ी मौजूद थे उनमें से 2-3 से मैंने बात की और तीनों का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू जाना कि ताकि बात इधर की उधर ना हो जाए, क्योंकि मैं उस मुलाकात में मौजूद नहीं था तो आपको वर्ड टू वर्ड बता पाता, लेकिन चूँकि कुछ और लोग मौजूद थे तो उनसे भी मैंने सारी डिटेल ली, छोटी छोटी कि क्या क्या डिस्कशन हुई है। तो इस मुलाकात में साबिक और जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप से लेकर कुछ सियासी मामलात हैं उनके ऊपर बात हुई, असम्बलियों की तहलील के हवाले से। लेकिन जो सबसे अहम सवाल था वो सदारती निज़ाम राइज करने के हवाले से था कि क्या आपको अगर दोबारा इक़्तिदार मिला तो इस मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करेंगे या आपका ऐसा कोई इरादा है। तो इमरान खान साहब के जो जवाबात थे उसको मैं लिंक करूँगा
پچھلے کچھ عرصے میں صدارتی نظام کے حوالے سے ہونے والی بحث کو لے کے جو ایک بحث رہی ہے اس ملک میں, یہ بحث ایسے ہی نہیں انیشیٹ ہوئی تھی. کوئی ایسے نہیں تھا کہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی اٹھا, اس نے صدارتی نظام کے حوالے سے کوئی بات کر دی اور پورا پاکستان لگ گیا اس کے اوپر. یہ پراپر انیشیٹ ہوئی تھی عوام کا موڈ چیک کرنے کے لیے کہ کیا عوام کا رد عمل ہے, ریئیکشن ہے, کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, پلس سول سوسائٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں, سیاسی لوگ کیا کہتے ہیں. ڈرائنگ رومز کے اندر بہت باتیں ہو رہی تھی اور میں ان ملاقاتوں کا, کئی ملاقاتوں کا حصہ رہا ہوں. اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہے یا اس قانون سازی کا حصہ بننا ہے, وہ لوگ بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ کہیں یہ صدارتی نظام آنے تو نہیں والا. تو اس طرح کی سچویشن تھی. تو آج جو عمران خان سے سوال ہوا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام دنیا کے اکثریتی ممالک میں کامیابی سے چل رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان ہے جہاں پر پارلیمانی نظام بالکل ناکام ہو چکا ہے. اور پارلیمانی نظام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوائے چند ممالک کے اب اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اگر صدارتی نظام لانا ہے تو اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا, اور ملک میں نئے صوبے بنانے پڑیں گے, اور کافی کچھ انتظامی طور پر پورا ڈھانچہ جو ہے وہ بدلنا پڑے گا. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں آنا چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی یہ نظام ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی نظر میں, ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارلیمانی نظام ناکام ہے, اور اس نظام میں مرضی کی حکومتیں بنوا کر پھر اتحادیوں کے ذریعے جو رول آف لا ہے اس کو بنیادی طور پر کمزور کیا جاتا ہے. خیر دیکھتے ہیں پارلیمانی نظام کے حوالے سے ان کا یہ جو خواب ہے یا جو ان کا نظریہ ہے وہ کبھی حقیقت میں بدلتا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ اس نظام کے بینیفیشری ہیں, ارکان اسمبلی, انہوں نے کرنا ہے, تو یہ اس نظام کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں. اس لیے یہ تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ سارا اقتدار, اختیار, ہر چیز ایک بندے کے ہینڈ اوور کر دی جائے. تو دیکھتے ہیں آنے والا وقت پاکستان کے لیے کس طرح کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ڈیبیٹ آپ کو مسلسل سننے کو اور دیکھنے کو ملتی رہے گی. آگے بڑھتے ہیں. اسی ملاقات میں کچھ ملٹری لیڈرشپ کے حوالے سے اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان صاحب کے کردار پر بات چیت ہوئی. تو انہوں نے ایک حیران کن انکشاف کیا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تبھی آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے سے باہر تھا. مطلب یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں, میں نہیں کروں گا. تو کیوں انہیں لگتا تھا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو چکی تھی, اور سلمان شہباز کی جو واپسی ہے پاکستان ہو رہی وہ بھی اسی ڈیل کا حصہ ہے, اور اسی ڈیل کے تحت نواز شریف بھی غالباً پاکستان آنے والا ہے. اب تک انہوں نے کہا کہ بظاہر انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے جنرل باجوہ, انہی کی پالیسی کنٹینیو ہو رہی ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ نئے آرمی چیف ایسا نہیں کریں گے. پھر جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی سوال ہوا, ان کے تعلق کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا, وہ ایک ذمہ دار افسر تھے, زیادہ انہوں نے بات چیت نہیں کی. پھر کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جنرل باجوہ کو باس کہتے تھے, کیونکہ منصور علی خان کے ذریعے جنرل باجوہ صاحب کا ایک پیغام یا جو بھی کہہ رہے ہیں وہ تو ایسے ہی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی سمجھے کہ انہی کی باتیں ہیں, تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہی ہیں, جس میں باس کے حوالے سے تھا کہ عمران خان انہیں باس کہا کرتے تھے. پھر جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ ایسا نہ کہا کریں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو خان نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, میں نے کبھی بھی انہیں باس نہیں کہا تھا, یہ جھوٹ ہے, وہ خود یہ سب کچھ چلوا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ان کا ایک الزام ہے. لیٹ سی کہ ایسا ہے بھی یا نہیں, منصور علی خان بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا سورس کیا ہے اور کون ان سے یہ سب کچھ چلوا رہا ہے. بہرحال عدم اعتماد کے دوران انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ سب ٹھیک ہے, آپ کی حکومت کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن یہ پلان بنا چکے تھے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ ہی رہیں گے, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا گیم چل رہی ہے. اینی ویز انہوں نے اس وقت ساری ذمہ داری یا ان کی جو نظریں ہیں ایک طرح سے وہ عدلیہ کے کردار کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اور پوری قوم عدلیہ سے توقع رکھتی ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. پھر کسی نے کویشچن کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بیساکھیوں کے بغیر حکومت چاہیے, آپ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت چاہتے ہیں, کوئی سہارا بھی نہیں چاہتے. دوسری طرف چودھری برادران آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ جگہ جگہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر فیصلہ فوج کی مشاورت سے, ان کی مرضی سے کرتے ہیں, انہیں اعتماد میں لے کے. تو خان صاحب نے بڑی حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات چودھری پرویز لائی نے کہی ہے؟ تو پھر
فواد چودھری صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یہ میرا آنکھوں دیکھا حال نہیں ہے, جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے بتایا کہ پھر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی بیان چودھری برادران کی طرف سے یا پرویز لائی کی طرف سے خاص طور پر نہیں آیا. پھر عمران خان نے کہا کہ چودھری پرویز لائی واضح طور پر ایک چیز کہہ چکے ہیں کہ جو میرا فیصلہ ہوگا وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے, اور میں یہ فیصلہ جلد سامنے لانے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ پرویز لائی کی یہ خواہش ضرور ہے کہ 3 مہینے کا وقت ملے اسمبلیوں کو تاکہ ترقیاتی کام ہو سکے, باقی معاملات, لیکن اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی. تو ایک بار پھر رپیٹ کیا عمران خان نے اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق اپنے ہی موقف کو کہ مزید وقت حکومت کو نہیں ملے گا. انہوں نے ایک چیز کہی ہے یا عوام سے ایک طرح سے مطالبہ بھی کیا کہ آئندہ انتخابات جب بھی ہوں عوام انہیں 2/3 اکثریت دے, اور اگر انہیں 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو وہ حکومت نہیں لیں گے. یہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت میں آنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے. انہوں نے آج یہ بات کہی ہے, پہلے بھی 1-2 بار کر چکے ہیں, لیکن 2/3 اکثریت اگر ہو تو وہ مضبوط وزیر اعظم کے طور پر وہ فیصلے جو وہ کسی کے ذریعے کراتے ہیں وہ خود کر سکیں گے. اور یہ اچھی بات ہے, کسی کا سہارا بننے کی بجائے عوام کو اپنا سہارا بنا رہے ہیں, تو یہ بہت خوشائن بات ہے. پھر ایک انقلابی پروگرام کے حوالے سے انہوں نے بتایا جو کہ وہ بہت پہلے امپلیمنٹ بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ٹھیک سے کر نہیں سکے. تھوڑا کیا بھی ہے, لیکن ابھی وہ دوبارہ اگر اقتدار انہیں ملتا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. وہ ہے اوورسیز پاکستانی. تقریباً 1 کروڑ سے زائد پاکستانی ہیں بیرون ملک, اور ان کی نظر میں کہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو صحیح سے ٹیپ نہیں کر سکے. اگر 5 لاکھ اوورسیز پاکستانی بہترین قسم کی انویسٹمنٹ کر دیں پاکستان میں تو انقلاب اسی طرح سے آ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور حکومت میں سب سے زیادہ جو زر مبادلہ تھا جو پاکستان آیا, ریمیٹنسز, ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, وہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجی. لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اوورسیز پاکستانیوں کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جو پھنسا ہوا ہے, ابھی تک حل نہیں ہوتا, اور وہ ہے کہ ان کے پلاٹ پر قبضے ہیں. اور اگر وہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہیں پہ کوئی پلاٹ لیتے ہیں, کوئی قبضہ کر لے تو وہ قبضہ ہی نہیں چھوڑتا. تو اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ان کا پلاٹ ہی محفوظ نہیں ہے تو کیسے وہ یہ سرمایہ کاری پاکستان لا سکتے ہیں. تو ان کا بھی ایک کنسرن جو ہے وہ جائز ہے. پھر ایک اعتراف انہوں نے اور کیا کہ میں اپنے دور میں چینی چور اور جو ریئل اسٹیٹ مافیا تھا اس کو نکیل ڈالنے میں ناکام رہا. کچھ لوگ ان غلطیوں کے اعتراف کو یا ان ناکامیوں کے اعتراف کو پورے پروگرام میں کنورٹ کر کے عمران خان کے اوپر پوری چارج شیٹ ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ناکامی کا اعتراف کیا, یہ بھی ناکامی کا اعتراف کیا, یہاں بھی ناکامی کا اعتراف. میں کہتا ہوں یہ اعتراف ایک بڑے پن کی, ایک بڑے ظرف کی نشانی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے آپ اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لا کے یہ بول سکتے ہیں کہ یہ میرے سے غلطی ہوئی, یہ میرے میں کمی کوتاہی تھی, میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. وہ ہر روز میڈیا کو فیس کر رہے ہیں, ہر روز سوشل میڈیا کو فیس کر رہے ہیں, ہر روز اتنا کانٹینٹ آ رہا ہے آپ کے پاس کہ آپ میں سے ایک چھوٹی سی چیز کو پکڑ دیں اور پھر اس میں سے آپ پورے پروگرام کا کانٹینٹ نکالتے ہیں. وہ کہیں نا دوسروں کو وہ بھی آ کے میڈیا کو اس طرح فیس کریں, وہ بھی آئیں اس طرح انٹرویوز دیں. ایک انٹرویو دیا تھا پھر نکلا کیا تھا اس میں سے, بیگرز کانٹ بی چوزرز. صحیح ہے نا. تو کہیں پر بھی جائیں آپ, جب اتنا زیادہ میڈیا کو فیس کر رہے ہیں, اتنے زیادہ آپ کو کویشچن آنسر ہوتا ہے, کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ خود سے آگے گئے کہ میرے دور اقتدار میں یہ بھی غلطی تھی, میں نے یہ بھی غلط کیا, میں نے یہ بھی غلط کیا. کویشچن آنسر سیشن میں بندہ اپنی غلطیوں کو ایک طرح سے اس کا اعتراف کرتا ہے, اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے اوپر بڑے بڑے پروگرام کر کے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناکام حکومت تھی ایک جس سے جان چھوٹی ہے. آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملیں گی, لیکن بنے رہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.